महनाज रहमान, सहाफ़ी, इंसानी हकूक़ की रहनुमा और मुसन्निफ़ा मोहतरमा महनाज रहमान 16 जून सन 1949 को कराची में पैदा हुईं। इब्तदाई तालीम कराची, लायलपुर, लाहौर, शिकारपुर और हैदराबाद में हासिल की। महनाज रहमान ने C&S कॉलेज शिकारपुर और गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हैदराबाद से BA मुकम्मल किया। सन 1969 में कराची यूनिवर्सिटी से MA इकोनॉमिक्स की सनद हासिल की। इस दौरान शोबा मुआशियात की सेक्रेटरी जनरल का इंतखाब जीता। सन 1968 की जमहूरी तहरीक में भरपूर हिस्सा लिया। स्कूल के ज़माने में ही कलम करताज से ताल्लुक़ कायम हो गया। तालीम के बाद सहाफ़त से वाबस्ता हुई। दिसंबर 1977 में सहाफ़ियों के हकूक़ की तहरीक में भरपूर हिस्सा लिया। इसकी पादाश में बेरोज़गारी और कैदोबंद की सऊबतें झेली। सन 1985 से सन 1993 तक चीन के गैर मुल्की ज़बानों के अशात घर से वाबस्तगी के दौरान अपने शरीक हयात एहफाजुर रहमान के हमराह पीकिंग में मुक़ीम रहीं। सन 1991 में सहाफ़ती खिदमात पर चीनी वज़ीर आज़म ने महनाज रहमान को तमग़े दोस्ती का आला सिविल अवार्ड अता किया। महनाज रहमान सन 2010 से सन 2024 तक औरत फाउंडेशन कराची की रेजिडेंट डायरेक्टर रहीं। सन 2020 में कमीशन बराए हकूक़ निस्वां सिंध हुकूमत ने महनाज रहमान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अता किया। इन दिनों महनाज रहमान मुख्तलिफ इदारों में मुशावरती फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। आदाब। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में आपका मेज़बान वजाहत मसूद आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान में ख़ातीन की सियासी, सिनफ़ी, तमद्दनी जिद्दोजहद की अलामत मोहतरमा महनाज रहमान से करवा रहे हैं। नाज़रीन, हम अपने मुल्क के बारे में अमूमी तौर पे बहुत ख़ुद तनकीदी का रवैया रखते हैं, जो बज़ाते ख़ुद ऐसी बुरी बात नहीं है। ये जमहूरियत का लाज़मा है कि मुल्की मामलात पे कड़ी आंख रखी जाए ताकि उन्हें बेहतर बनाया जा सके। लेकिन इसमें ख़ास तौर से पाकिस्तान के ज़िमन में, शायद इस खित्ते में और भी बहुत से ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान की ख़ातीन ने जो किरदार अदा किया है निहायत काबिल तहसीन है। मोहतरमा महनाज रहमान के काम, उनकी जिद्दोजहद, उनकी जो ज़िंदगी भर की स्ट्रगल है, उस पर हमारे एक बहुत अज़ीज़ दोस्त का एक शेर है, शुएब बिन अज़ीज़ का, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अब आँख लगे या न लगे अपनी बला से, अब आँख लगे या न लगे अपनी बला से, एक ख्वाब ज़रूरी था सो वो देख लिया। मोहतरमा महनाज रहमान, आदाब। आदाब। आप 16 जून 1949 को जी कराची में पैदा हुई। बिल्कुल। लेकिन शऊर की आंख आपने लाहौर के अंदरून में मस्जिद वज़ीर खां के अकबी जी हाँ, अब तो गलियों वो में मकान बाजार, वहाँ नहीं है, गिरा दिया गया है। बहुत पुराना मकान था। वो मकान नहीं है लेकिन वो इलाका वो मौजूद है, गली, हाँ, उसकी वजीर खान की खुशबू मस्जिद के मौजूद है। पीछे वाली गली। जी। उसमें कश्मीरियाँ बाजार आता है, उसमें रंग महल आता है। कुछ तासुरात उस ज़माने के
1952-53 والے لاہور کے آپ کے ذہن میں جو محفوظ ہوں؟ کتنے 3-4 سال کے بچے ہوں گے، لیکن مجھے یاد ہے وہ گلی بہت اچھی طرح یاد ہے. اور پھر جو خاص چیز یاد ہے، محرم میں جو وہ گزرتا تھا رات کے 12 بجے جلوس جو، جی تو وہ ہمیں بہت ہوتا تھا کہ ہم نے دیکھنا ہے. تو وہ ہم پھوپھیوں سے کہہ کے سوتے تھے کہ ہمیں 12 بجے اٹھا دیا جائے، تو وہ کھڑکیوں میں لٹک لٹک کے ہم دیکھتے تھے. تو بہت وہ فیسینیٹ کرتا تھا ہمیں جو وہاں سے جلوس گزرتا تھا. بچپن سے ہی کچھ ہمیں تھا دیکھنے کا شوق اس کو. اور ایک اور چیز جو لاہور کی بچپن کی وہ مجھے یاد آتی ہے، اس زمانے میں یہ کوک 7 اپ تو نہیں آئے تھے نا، وہ سوڈا کی بوتلیں ہوتی تھیں جی جس پہ وہ کچھ گولا سا لگا کے بند کیا اس کے جاتا اوپر ہے نا، وہ والی. انگوٹھا رکھ تو کے وہ اکثر جب ہم کھڑکی سے جھانکتے تھے تو وہ ٹوٹی ہوئی بوتل ہاتھ میں لے کے ایک صاحب بھاگ رہے ہیں دوسرے، مگر جب لاہوریوں کی لڑائی ہوتی تھی تو ان بوتلوں سے ہوتی تھی، ہاتھ میں لے کے دوڑ رہے ہیں، اگلا دوڑ رہے. تو وہ ایک میرے ذہن میں چپک گیا لاہور. یعنی میں جب لاہور کا سوچتی ہوں تو مجھے یہ 2 چیزیں ضرور یاد آتی ہیں. ایک تو یہ لڑائی جو آگے ایک بھاگ رہا ہے تہمت پہن کے اور پیچھے وہ بوتل ہاتھ میں لے کے دوڑ رہا ہے اس کے پیچھے. تو وہ کلچر تھا اس وقت کا. اس وقت ایسی لڑائیاں ہوتی تھیں. اور اسی طرح کے ہتھیار، وہی ہتھیار تھا، وہ بوتل ہی ہتھیار تھی. روڈیمنٹری قسم کے. آپ کی ابتدائی تعلیم تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے پورے پاکستان کے ایٹلس پہ پھیلائی. اس میں کراچی ہے، لائل پور ہے، واہ ہے، لاہور ہے، شکارپور ہے، حتیٰ کہ بی اے کے جو 2 برس ہیں ان میں سے بھی ایک برس شکارپور میں ہے اور ایک زبیدہ کالج حیدرآباد. جی ہاں، اس میں وہ شکارپور والی تو بڑی یادگار چیز ہے کیونکہ 66-67 تو بہت ہی ایک کنزرویٹو ماحول تھا شکارپور کا. کوئی عورت باہر نہیں نکلتی تھی، اور جو 2-4 نکلتی تھیں وہ کالے برقعے پہن کے نکلتی تھیں. تو ہم تو کراچی سے گئے تھے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو میری والدہ اور میں واحد تھے پورے شہر میں جو بغیر برقعے کے نکلتے تھے. تو وہ بس وہ ہماری گاڑی کو بچے گھیر لیتے تھے، وہ سوچتے تھے پتہ نہیں یہ کون ہے، فارنر ہیں یا فلم ایکٹریس ہیں کون ہے، کیونکہ تصور نہیں تھا کہ اس زمانے میں کہ عورت بغیر برقعہ پہنے نکلے گا. شکارپور کی بات کر. اس کے 25 برس بعد مجھے موقع ملا اس علاقے میں جانے کا، تو حالات زیادہ تبدیل نہیں بدلے. البتہ شکارپور کا اچار وہی تھا، اچار اور کلفی اور مٹھائی. جی جی. یہ فرمائیے کہ جب آپ تعلیم حاصل کر رہی تھیں تو آپ اب پختگی کے اس درجے پہ پہنچ کے مڑ کے دیکھتی ہیں تو آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا تب تعلیم بچوں میں تنقیدی شعور پیدا کرنے کے کام کر رہی تھی، یا تب بھی تلقین کی جا رہی تھی منظور شدہ نصاب کی؟ میں سمجھتی ہوں نصاب سے زیادہ اساتذہ کا بہت عمل دخل تھا. اگر ہماری نسل کچھ بہتر ہے تو اس میں ہمارے اساتذہ کا بہت ہاتھ تھا. کیونکہ اب جو یہ اتنی مادیت پرستی آ گئی ہے نا، کراچی میں آپ بچوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہمارے والدین ان کو دیتے ہیں 1000 روپے فیس، یہ ہمیں پڑھانے آتے ہیں. مطلب کوئی احترام کچھ نہیں ہے، صرف وہ ایک مادیت پرستی ہے کہ ہمارے ماں باپ پیسے والے ہیں، انہوں نے ہمیں اتنے بڑے بڑے اسکولوں میں ڈالا ہے، اتنی ٹیوشن میں. ہمارے زمانے میں یہ نہیں تھا. مطلب استاد کا ایک تو احترام بہت تھا، دوسرے استاد کے اندر خود اتنا خلوص تھا کہ مجھے بچے کو سکھانا ہے، پڑھانا ہے. یعنی وہ کچھ دینا چاہتے تھے بچوں کو، تو وہ دونوں طرف سے تھا. تو آہستہ آہستہ وہ چیز ہمارے معاشرے سے ختم ہوئی. دوسری طرف سے بھی کم ہوئی ہے. میں تعلیمی ادارے کے زاویے سے بتاؤں، وہ بھی طالب علم کو کلائنٹ ہی سمجھ رہے. ہاں، یہ سبھی طرف سے ہوا نا. یعنی پیسے کے علاوہ کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ. جو قدریں تھیں، جو ایک ہم نے دیکھا، مطلب ہمارے سامنے یہ سب چینج ہوا ہے نا، تبدیلی ہمارے سامنے ہی آئی ہے. تو پہلے ایسا نہیں تھا.
میں آپ کی آبیتی پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک واقعہ جس کی تفصیل شاید بیان نہ ہو سکے، ایک امیر گھرانے سے ایک چھوٹی بچی کا خارج کیا جانا. اس واقعے کو پڑھتے ہوئے مجھے کیتھرین مینسفیلڈ کی کہانی تھی دا ڈالز ہاؤس. یقیناً وہ آپ کے نصاب میں بھی رہی ہوگی، جس میں وہ دو بہنیں جو غریب تھیں. کیا یہ تجربات تھے جنہوں نے بچپن میں آپ کے اندر طبقاتی اونچ نیچ کا شعور جو ہے وہ پیدا کیا؟ یعنی بچے تھے تو اس وقت تو سمجھ تو نہیں آتا تھا، لیکن یعنی وہ چیزیں ہمارے اندر ایبزارب ہو رہی تھی کہ ایک سرمایہ دار ہے جس کی وہ مل ہے، وہ مل مالک ہے، اور وہ جتنے مطلب وہاں ہزاروں مزدور کام کرتے تھے. لائل پور تو مانچسٹر کہلاتا تھا نا ٹیکسٹائل، تو اتنے اور وہ جو یہ آفیسرز یہ وہ ہم لوگ وہیں کالونی میں ہی رہتے تھے، تو وہ ہر کوئی یعنی وہ میاں صاحب، وہ بھی میاں صاحب کہلاتے تھے جو مالک تھے. تو اب سیگل فیملی تھی، سیگل فیملی. تو ہم دیکھتے تھے تو اس وقت تو سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن یہ جب آپ بڑے ہوتے ہیں اور آپ پڑھتے ہیں اور آپ کے تجربات ہوتے ہیں تو پھر وہ چیزیں بچپن کی وہ پھر آپ کو شعوری طور پہ بھی یعنی سمجھ بھی آتی ہیں، آپ پھر ان کے حوالے سے کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں. تو سرمایہ دارانہ نظام کا جو بڑے ہو کے آیا یونیورسٹی کے زمانے میں، تو میرے خیال سے اس کی جڑیں تو وہیں لائل پور کی کوئی نو ٹیکسٹائل. حالانکہ جو سچی بات ہے وہ کہنی چاہیے کہ اس زمانے کے جو سرمایہ دار تھے وہ بہت بہتر تھے آج کل کے مالکان سے. آج کل تو مزدور مرہ ہو، امپلائی کوئی بھی آفیسر لیول کا بھی، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. لیکن جب ہمارے بچپن میں ہم نے جو دیکھا تو کافی سہولتیں دیتے تھے، یعنی فرنشڈ گھر دے رہے ہیں، بچوں کے لیے مفت اسکول ہے اور ڈسپینسری ہے مفت. تو جو سچی بات ہے وہ کہنی چاہیے کہ وہ کوئی وہ نہیں تھے، کوئی افریت نہیں تھے، مطلب وہ کچھ اچھے کام بھی کرتے تھے. سرمایہ دار بہت سہولتیں دیتے تھے اپنے ملازمین کو، بڑا دھیان رکھتے تھے. لیکن پھر وہ جو بات میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اس کی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ ان کو ایک ڈر تھا ایک بڑے پیمانے پہ کہ سوویت یونین کا، کہ دنیا دو بلاکوں میں بٹی ہوئی تھی نا، تو اگر آپ اپنے مزدور کو کچھ خوش نہیں رکھیں گے تو وہ کمیونزم کی طرف چلا جائے. تو سارا ڈر یہ تھا ان لوگوں، تو اس لیے یہ سہولتیں دیتے تھے. اب کیوں نہیں دیتے؟ اب وہ ڈر ختم ہو چکا. آپ کی بات بجا اور مقدم. شاید اس کی ایک وجہ، ایک زاویہ یہ بھی تھا کہ تب صنعت میں، انڈسٹری میں، سرمایہ کاری کے منصوبوں میں جو لوگ تھے they were old money, old aristocracy. ہم نے پاکستان میں جو نوریش نودولتیہ پن ناجائز رائے سے پیدا کیا ہے اور اپنی آنکھوں کے سامنے پیدا ہوتے دیکھا ہے، بنیاد تو اس کی یہ تھی کہ سیاسی ڈھانچے کو تباہ کیا جائے. اس کے نتیجے میں بھی یہ ایک پہلو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر وہ ٹریڈ یونینز کتنی مضبوط تھیں، میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ٹریڈ یونین کے رول کو نہیں بھولنا چاہیے. مرزا ابراہیم سے لے کے، اور اگر آپ سیاست کی بات کریں تو منہاج بدنا، نثار عثمانی صاحب لاہور کے ہمارے حفیظ راکب، اور نثار عثمانی تو حق کے سامنے کھڑے ہو کے سوال کرتے تھے، کسی اور کی مجال نہیں ہوتی. تو مطلب وہ ٹریڈ یونین مضبوط تھی، بہادر لوگ تھے. جی جملہ یاد ہے نثار عثمانی صاحب کا، پریزیڈنٹ you are not the first president that I am addressing. بالکل. And you are not the last. بہادر لوگ تھے بہت.
وہ اب 94 نہیں ہے۔ میں 94 کا مطلب ہے اب ان کے انتقال کو 31 برس ہو گئے. یہ اپریل 94 میں انتقال ہوا تھا. اب وہ سانچہ تو صحافت جی میں بالکل، میں آپ کو ذرا یہ اسی پہ ایمفسائز کرنا چاہ رہی ہوں کہ ٹریڈ یونین یہ اب دنیا بھر میں ہوا ہے نا، ٹریڈ یونینز کو کمزور کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے. تو پاکستان میں بھی یہی ہوا ہے. اب اچھا، اور پاکستان میں کے حوالے سے اس میں ہم صرف گورنمنٹ کو نہیں بلکہ ہمارے جو رائٹ ونگ کے مذہبی جماعت تھی، میں اس کا نام لوں کہ نہ لوں، انہوں نے پاکٹ یونینیں بنوانا شروع کی تھی. تو جو آپس کی لڑائی ہوئی نا کہ جی یہ بائیں بازو کی یونین ہے، یہ ان کی ہے مذہبی یونین، تو اس سے سرمایہ دار مضبوط ہوا، کیونکہ آپ آپس مزدور آپس میں لڑا تو اب ظاہر ہے کہ وہ تو اس لڑائی سے فائدہ اٹھائے گا نا، وہ آپ کو کیوں سہولتیں دے، وہ مزدور کو کیوں فائدہ دے. ایک گروہ کو جو اس کی بات مانتا ہے اس کو مراعات دے گا تاکہ اس کی مدد سے دوسرے کو ختم کیا جا سکے. آپ نے تو صحافتی ٹریڈ یونین میں صدیقی گروپ بنتے دیکھا ہمارے سامنے بنا. ہمارے گھر سے گئے تھے یہ لوگ، لاہور میں شاید تھی میٹنگ نا پی ایف یو جے کی، اور ایفاز اور ان کے ساتھ کاتبوں کے ایک تھے، وہ نسیم عثمانی کچھ کر کے نام تھا. دونوں ساتھ گئے ہیں، کراچی سے ریلوے اسٹیشن بیٹھ کے گئے، اور جب لاہور پہنچے تو یہاں 2 گروپ بن گئے. بدا فرمایا. اچھا اب تھوڑا ہٹ کے ایک سوال. 20ویں صدی کے ابتدائی دہائیوں میں مسلمان تعلیم یافتہ طبقے میں ہمیں بہت سے نام نظر آتے ہیں. مولوی چراغ علی، مولوی ممتاز علی، امداد علی تاج کے والد، محمد علی رضاوی، اور انہی میں ایک نام غلام یاسین فرحت، آپ کے نانا، جنہوں نے اپنی بچیوں کو تعلیم دلائی. آج سے 100 برس پہلے. اور شیخ عبداللہ علی گڑھ والے، بالکل بالکل، وہ رشید جہاں کے والد. ایگزیکٹلی. حتیٰ کہ ڈاکٹر اشرف جوش والے بالکل بالکل بچی کو پڑھنے کے لیے اس زمانے میں میڈیکل پڑھنے کے لیے بھیجیں. ان لوگوں کو اس زمانے میں کیا نہیں سننا پڑا، but it was the force of their conviction. ان کے ارادے اور ان کی سوچ کی پختگی تھی کہ وہ اس پہ ڈٹے رہے. اس میں دیکھیں ایک اور بھی بات ہے نا، انگریزوں کی حکومت تھی نا جب ہاں یہ وہاں سے شروع ہوا نا، تو پھر جو یعنی ریفارمرز یا مصلحین کہتے ہیں اردو میں، تو جو ہمارے تھے ریفارمرز مسلمانوں کے، ان میں یہ ایسے لوگ جو بھی آپ نام لے رہے ہیں نا، انہوں نے یا ان کے جو پہلے لوگ تھے انہوں نے اس اہمیت کو سمجھا کہ ہمیں اگر ترقی کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، تو ہمیں اپنے، اب اس میں بھی تھوڑی غلطی ہوئی ان سے، یعنی کچھ نے کہا کہ پہلے مردوں کو ہی تعلیم دے دو، سر سید نے کہا جو کہ تعلیم کے سخت خلاف تھے. لیکن یہ جو شیخ عبداللہ اور ایسے لوگ تھے. اچھا پنجاب میں بھی تھے ایک شفیع صاحب جنہوں نے کافی تعلیم لڑکیوں میں پھیلائی، ان کا نام ان کا پورے اسکولوں کا ایک سلسلہ تھا لاہور میں. اچھا سر فضل حسین عسکری منظور قادر کے والد، تو ایسے لوگ تھے جو لڑکیوں کی تعلیم کی اہمیت کو اس وقت انہوں نے سمجھ لیا تھا، اور انہوں نے ساری مخالفتوں کا مقابلہ کیا. اب میں محسن ہیں ہمارے وہ لوگ، ہمارے محسن ہیں، محسن ہیں. اگر وہ نہیں ہوتے تو ہم اور بھی پیچھے رہ گئے ہوتے. آپ کی والدہ دل افروز کشمیری نژاد امرتسری خاتون تھی. عام طور سے کشمیر سے جو لوگ گزرتے تھے وہ یا لدھیانہ آتے تھے یا امرتسر. آپ کے والد دہلی سے، وہ دہلی کے سے تعلق رکھتے تھے. آپ نے اپنے والدین کی
ابتدائی زندگیوں کے اتار چڑھاؤ پہ بہت لکھا ہے، تفصیل سے لکھا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا بچپن ہموار گزرا ہو، سب جو ہے وہ پتھروں سے چل کے ہی کہیں نہ کہیں پہنچے ہیں۔ خود آپ کی زندگی بھی تو اتار چڑھاؤ سے خالی نہیں رہی۔ بہت زیادہ، کیونکہ ہمارے والد اکیلے آئے تھے دہلی سے، جی، اور ہماری امی جیسے ابھی ذکر ہو رہا ہے کہ امرتسر سے ان لوگوں نے مائیگریشن کیا، تو کراچی میں ان کی ملاقات ہوئی اور شادی ہوئی۔ تو ہم جب بچے پیدا ہوئے اور ہوش سنبھالا تو مطلب وہ جو ایک سپورٹ سسٹم ہوتا ہے، ایک جوائنٹ فیملی سسٹم، یا جب یہ اگر پارٹیشن سے پہلے جیسے دادا ہیں، چچا ہیں، تائی ہیں، ابھی بھی ہمارے یہاں ہے یہ، لیکن ہمارا نہیں تھا، یعنی ہمارے لیے کوئی نہیں تھا، صرف ایک باپ تھا، ایک ماں تھی، اور کماؤ یعنی کفیل جو تھا وہ باپ تھا، ہم تو بچے تھے نا، اور امی ایک ہاؤس۔ تو ہمارے پاس وہ سپورٹ سسٹم نہیں تھا جو عام فیملیز میں بچوں کے پاس ہوتا ہے، کہ اگر اللہ نہ کرے باپ کو کچھ ہو جائے تو دادا ہے، تایا۔ ہمارے تو یہاں کوئی نہیں تھا نا، ہمارے دادا وہ تو سب دہلی میں۔ جی، وہ آپ کے دادا نے تو پاکستان آنا قبول انہوں نے نہیں کیا، آنے سے منع کر دیا تھا۔ دیوا پیپل آف کنوکشن، جنہوں نے اگر مخالفت کی تھی تو وہ اس پہ قائم بھی رہے، وہ اس پہ قائم رہے، وہ آخر تک انڈیا میں۔ اب ہم سے ایک وقفے پہ جانے کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں ہم پاکستان میں عورتوں کے حقوق کی، انسانی حقوق کی، مزدوروں کے حقوق کی صفحہ اول کی رہنما محترمہ مہناز رحمان سے بات کر رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ سچ کیا ہے اور فریب کیا؟ سچ جاننے کا حق آپ کا بھی ہے اور میرا بھی۔ کیا کر رہے ہیں ہم سچ کے ساتھ انصاف؟ سچ تو یہ ہے کہ سچ بولنا، سننا اور برداشت کرنا مشکل ہے۔ کوشش جاری رکھیں گے حقائق سامنے لانے کی اور جھوٹ کا پردہ چاک کرنے کی۔ پروگرام سچ تو یہ ہے میں انفرادی نہیں، اجتماعی کاوش ہی قوم کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ پولیو ہمارے بچوں کو عمر بھر کے لیے معذور بنا دے، انہیں پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں۔ محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کرتے ہوئے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں، کیونکہ صحت مند بچے ہی کل کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں۔ پولیو سے پاک پاکستان،
हर बच्चे के लिए। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में वजाहत मसूद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहता है, और हम बात कर रहे हैं मोहतरमा महनाज रहमान से, जो पाकिस्तान में औरतों के हकूक़ की, इंसानी हकूक़ की सफ़े अव्वल की रहनुमा हैं, और टेलीविज़न की तारीख़ में, सहाफ़त की तारीख़ में निहायत मुनफरद मुकाम की हामिल हैं। महनाज आपा, पाकिस्तान में औरतों के हकूक़ की लड़ाई तो अप्रैल 1948 ही में शुरू हो गई थी, जब अफवाह, जिसके नतीजे में अफवाह बनी, और अब कहते हुए शर्म आती है कि उस मुजादले के में एक ख़ास ग्रोह का तर्ज सुखन क्या था। लियाकत अली ख़ान की अहलिया के बारे में कैसे मुब्तज़िल आवाज़ें कसे गए थे। फिर उसके बाद दूसरी नस्ल आई, मैं जो ये ज़रा आपको रोकूं। बेगम राना लियाकत अली ख़ान के साथ साथ जब बेगम जहारा शाहनवाज और शाइस्ता इकरामुल्लाह असम्बली में थीं यहीं पंजाब में, तो जी। उन्होंने इनहेरिटेंस में या विरासत में औरतों के हक़ का, ज़मीनों में औरतों के हक़ का बिल पेश किया था, जो पंजाब के सारे ज़मींदारों ने, सब ने मंजूर नहीं होने दिया था। तो उसे भी याद रखना ज़रूरी है। ये आपकी बात, तारीखी तौर पे आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, राना लियाकत अली ख़ान बाय देन पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं थी। जहां शाहनवाज वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जी, रुकन रह बिल्कुल। चुकी। उनका क्या, मैं उनका हम इतना जिक्र नहीं करते, उनका करना चाहिए। मतलब वो अब गोलमेज उस पे कुछ कॉन्फ्रेंसों में अंग्रेज़ों से जाके उन्होंने पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए बात की। हम भूल जाते हैं अपनी औरतों को और अपने लीडर्स को जिन्होंने हमारे लिए किया। मैं नाम नहीं लेते आपकी हम बात बेगम सर जहारा आंखों पे, शाहनवाज का। आपकी बात सर आंखों पे, उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जहां पानी मरता है। हाँ, ये भी ये भी है। तो वो बदकिस्मती से वो जो पानी के गड्ढे हैं या पथरीले नोकीले पत्थर हैं, वो आड़े आ जाते हैं, तो वो सही कह रहे हैं। गैर मशरूत नहीं किया जा सकता। और अप्पा के अलावा भी जो उन्होंने नेशनल गार्ड, वुमेन नेशनल गार्ड शुरू की Exactly. औरतों की, मेरी खाला, मेरी अम्मी, उनकी तस्वीरें अभी तक हमारे एल्बम में पड़ी हुई थी, जो वो बंदूकें हाथ में उठा वो के लकड़ी की बेगम राना वो सोचे सादा उस दौर सी, में। जी। मगर वो भी मजहबी मुखालफत और उस पर बंद करा दी गई वो ट्रेनिंग। वरना अगर हमारी औरतों के पास भी वो ट्रेनिंग होती तो पाकिस्तान ही के लिए थी ना, मुल्क के लिए थी शेफ ना। कमीशन बन गया, 62 के आली कवानीन आ गए, जिन पे आज भी पूरी तरह से अमल नहीं हो रहा। फिर अगला मरला आता है आपकी नस्ल का, जिससे मैं कहता हूँ कि हमारी सिबलिंग जनरेशन, हम बहन भाइयों की नस्ल। यहाँ आके आपकी लड़ाई कानूनी और सियासी ज़्यादा होगी। मुझे, अगर मैं गलती नहीं करता, तो ज़िया अमरीत के खिलाफ सबसे पहली आवाज़ सहाफ़ियों ने उठाई, बिल्कुल, और दूसरी आवाज़ औरतों ने। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। गैर मुनसिफाना और इम्तियाजी कवानीन के खिलाफ, आदि गवाही के खिलाफ, क़िसास और दियत के खिलाफ, हदूद ऑर्डिनेंस के खिलाफ
کہ اس اچھا میں بھی بیچ میں ہم نے تھوڑا سا ایک ضرور حصہ پلیز، یہی چھوڑ تو ہم دیا چاہتے ہے. ہیں، یہی تو ہم چاہتے ہیں. دیکھیں یعنی جب یہ پیپلز پارٹی بنی، بھٹو کا روٹی کپڑا مکان کا نعرہ، اس سے بھی تھوڑا پہلے ایک جو ترقی پسند ادب تھا، جو ترقی پسند لوگ جو لکھ رہے تھے، وہ نئی نسل کو بہت متاثر کر رہے تھے. بہت بڑا یعنی سیکشن جو تھا نوجوانوں کا، طالب علموں کا، اور پھر بین الاقوامی حالات تھے، جیسے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ چین کا ایک نظام تھا، ایک سوویت یونین کا ایک بلاک تھا، اور سب کچھ. تو یہ ساری چیزیں ہمارے نوجوانوں کو متاثر کر رہی تھی، کیونکہ ضیاء نے تو بعد میں آ کے جو کیا سو کیا، وہ تو اس پہ ہم آئیں گے. لیکن بیچ میں ایک یہ تھا کہ ایک نسل ایک ترقی پسند خیالات اور سوچ لے کے پروان چڑھ رہی تھی، اس کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں. اور جیسے ہی وہ انہوں نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ سنا تو میجورٹی ادھر چلی گئی، کیونکہ اکثریت کو یہ لگا کہ شاید وہاں ان کے زمین خوابوں ہموار کے ہو بھی. چکی ہاں تھی. ہاں. لیکن اس میں جیسے ہم جیسے لوگ تھے، ہمیں تب بھی یہ تھا کہ بھئی یہاں سے وہ نہیں ہوگا جو ہم چاہ رہے ہیں. لیکن اس وقت وہی ہوتا ہے نا کہ ایک پورا دھارا بہہ رہا ہے، اور ایک بہرحال امیدیں تھیں لوگوں کو، نہیں پوری امید، اب وہ ہماری بدقسمتی. جی مہناز آپا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہائی اسکول کے آخری درجوں میں یا کالج کے ابتدائی درجوں میں بچے جس عدو تک پہنچتے تھے، منٹو، بیدی، اسماعیل چغتائی، کشن چندر، غلام عباس، اچھا قرۃ العین حیدر، تفہیم کے اعتبار سے نہیں تھی، وہ ذرا نہیں تھی. ان کے لیے. لیکن دیکھیں جو سچی بات ہے وہ کرنی چاہیے، وہ ترقی پسند لوگ یہ نہیں ان میں شامل کرتے تھے، لیکن میں نے ہماری لینگویج کے نسل حوالے سے کہا ہے، ہاں میں نے لینگویج ہاں اور جو ان کا کرافٹ ہے نا، جی جی وہ ایک سادہ بچے کے ذہن کے لیے مشکل کے ذرا مشکل تھا. میں یہ اس ہاں. لحاظ سے لیکن جو یعنی اگر ہم اپنی جنریشن جو یونیورسٹیوں میں آئی، کالجوں تک آئی، ان کے لیے آگ کا دریا تو بس سمجھ لیں اس کے ایک سحر میں گرفتار ہو گئے تھے ہماری نسل جو تھی. کیسی کیسی یاد ہوتی ہے. اور صاحب آگ کا الدین، دریا کے پہلے ہی پیراگراف میں ایک لفظ آ گیا، ودیارتھی. ہاں ودیارتھی، ودیارتھی جان پڑتا ہے. تو مشکل تھا. ہاں وہ مشکل تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں بہت نوجوانوں میں وہ مقبول ہوا. جو آپ کی اور ہماری مشترکہ وہ نسل کی جدوجہد تھی، اسٹرگل تھی، صنفی مساوات کی، قانون کی سطح پہ، حقوق کی سطح پہ، رتبے کی سطح پہ. آج جو ہماری بیٹیاں ہیں، جو کہ ہمارے نسل کے مقابلے میں بہت زیادہ تعداد میں ورکنگ، جو ہماری فورس ہے اس کا حصہ بن چکی ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے مسائل بھی ڈیفرنٹ ہیں. انہیں زیادہ فریکوینٹلی ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، زیادہ باریک طریقوں سے ان کے اوپر گلاس سیلنگ ہے. ان کے گھروں کے اندر معاملات وہ نہیں ہیں جو ہماری نسل تک تھے. تو کیا یہ جو ہماری بچیوں کے نعرے ہیں، بات کرنے کا طریقہ ہے، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کا طریقہ ہے، جس پہ کچھ لوگ بہت بڑا فروختہ ہوتے ہیں، میں تو آپا نہیں ہوتا، صاف سی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ارتقاء ہے، یہ اگلی نسل ہے. لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ جی ظاہر ہے کہ اب یہ نئی نسل ہے نا. اب ہمارے جب ہم جوان تھے اور ہم جد و جہد کر رہے تھے تو ہمارے سامنے مسائل دوسرے تھے، ہم دوسرے مسائل میں اتنے الجھے ہوئے تھے. اور اب اس نسل کو موقع ملا کہ جو باتیں ہم نہیں کہہ پائے تھے اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں.
یہ جو نام کے طور پہ ڈومیسٹک وائلنس ہے، ہاں وہ تو جی گھریلو معاملہ ہے، جو گھریلو گھریلو معاملہ، معاملہ۔ تشدد گھریلو معاملہ کیسے ہو آپ سکتا ہے؟ ہم نے اسمبلی میں یہ باتیں سنی جب ہم یہ ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف یہ بل بنوانے کے لیے جاتے تھے سندھ اسمبلی میں، تو وہ ہنستے تھے مرد لیجسلیٹر، نہیں بھائی اب آپ ہماری بیویوں کا کیا، اب ہم بیوی کو تھپڑ بھی نہیں مار سکتے۔ جی، یقین کریں یہ جملہ مجھے ایک ایم این نے یہ کہا، مطلب یہ تو ہمارا مجھے ایک حق ایم این ہے۔ نے یہ کہا ہاں کہ کیا آپ اب ہاتھ بھی نہیں لگا ہاں، سکتے؟ تو پولیس یہ کہتی سینٹ بھائی کے یہ اندر گھریلو ایک معاملہ ہے۔ خاتون نے کھڑے ہو کے یہ کہا Exactly. کہ زندہ دفن کرنا تو ہماری روایت ہے۔ ہاں تو یہ جو یہ بہت ہی خوفناک اپروچ ہے نا، جس کے خلاف میں سمجھتی ہوں کہ یہ اگر بچیاں اٹھی ہیں، ہماری اگلی نسل جو اٹھی ہے، ہم تو ان کے ساتھ ہیں، ہم تو ان کا ساتھ دیں گے بالکل۔ ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی۔ کراچی کا شہر چونکہ تعلیم زیادہ تھی اور کاسموپولیٹن شہر تھا، اب شاید ہم یہ نہ کہہ پائیں، لیکن لسانی اور ثقافتی رواداری بہت زیادہ تھی۔ تو آپ زیب النساء حمید اللہ سے لے کے رضیہ بھٹی تک، ریحانہ حکیم سے لے کے شری رحمان تک، آپ سے لے کے گوہر تاج تک ایک لمبی روایت ہے خواتین کے صحافت میں آنے کی، اپنی جگہ میرٹ پہ بنانے کی۔ کیا آپ آج کی کراچی کی صحافت میں جو میں معذرت چاہتا ہوں، میں اس میں ایک نام بھول گیا، جو کہ حالانکہ ان کا زیادہ کام لاہور میں رہا، بٹ بینا سرور اور بھی انگنت خواتین ہیں، ضروری نہیں کہ وہ سلیبریٹی کے سٹیٹس کو پہنچی ہوں، لیکن انہوں نے باوقار طریقے سے صحافت میں اپنا حصہ ڈالا۔ کیا یہ روایت اس وقت تسلسل میں ہے، یا اس میں کوئی رکاوٹ ہے، یا اس میں کوئی خلا آیا ہے؟ دیکھیں یہ سب نا سیاست سے جڑی ہوئی چیز ہے، جو بھی رویہ تھا، جو بھی رول رہا ہم لوگوں کا، ایام سے پہلوں کا، ایام سے آگے کا، تو اس میں ابھی آپ نے رواداری کی بھی بات کی کراچی کے والے سے، تو پہلے تو میں اس پہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ جو کریڈٹ تھا نا رواداری کا، یا میں نے کبھی نہیں سوچا کہ سامنے والا پنجابی ہے یا شیعہ ہے یا میں سنی ہوں یا میں یہ ہمارے زمانے میں تصور ہی نہیں تھا، اور اس کا کریڈٹ صرف اور صرف لیفٹ کی پالیٹکس کو جاتا ہے۔ یعنی جو پروگریسو لوگ تھے، جو لیفٹ کی پالیٹکس میں بلیو کرتے تھے، اور وہ یعنی مزدوروں میں ہم نے کراچی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، ٹریڈ یونین اتنی مضبوط تھی، اور مزدور کیا، مزدوروں کی اکثریت ادھر سے گئی ہوئی تھی پشاور سے، لیکن ہم نے کبھی کراچی میں بیٹھ کے یہ کبھی نہیں سوچا کہ یہ پشاور سے آیا ہے، یہ پنجاب سے نہیں، ہم ہر مزدور کا حق مانگتے تھے۔ جب ٹریڈ یعنی دیکھیے لیفٹ کی سیاست کو ہم نے وہ کریڈٹ نہیں دیا جو دینا چاہیے، کیونکہ ہم نے وہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور پھر اب یہ کیا ہوا ہے، یہ آئیڈینٹی پالیٹکس آئی ہے، تو کیا ہے، تم سندھی ہو تو میں اردو اسپیکنگ ہوں، تو یہ سب ہم نہیں سوچتے تھے، یہ دیواریں کھڑی کر دی۔ یہ آئیڈینٹی پالیٹکس جو ہے اس نے مطلب کیا کیا ہے، دیواریں کھڑی کر کریں گے، یعنی یہ کہ آپ بیوقوف اپنی زبان بنایا بدل ہمیں، لیں گے، اپنی نہیں ثقافت ہمیں بدل لیں بیوقوف گے بنایا ہے جی۔ کہ مطلب اب جو سندھی نیشنلزم کے نام پہ کیا سندھی وڈیروں نے، اور سندھی جو ہاری ہیں ان کے لیے کیا کیا، مجھے یہ بتائیں نا۔ اگر میں لیفٹ کی ہوں تو میں سندھی ہاری کے لیے بھی جان دوں گی، اس کے حق کے لیے، اگر سندھی ہاری کے ساتھ یہ بھول کے کہ میں کون ہوں کیا، تو یہ مجھے کس نے سکھایا؟ مجھے لیفٹ کی پالیٹکس نے سکھایا کہ ہمیں مظلوموں کا، لیفٹ کی پالیٹکس کیا ہے، مظلوموں کا ساتھ دینا، ظالموں کا نہیں دینا۔ یہاں تک تو میرا اتفاق ہے۔ اچھا، اس کے آگے جو ہمارے اختلافات ہیں وہ رواداری کی حدود میں اس لیے ہمارا مکالمہ ہے۔ آپا سوالات انگنت ہیں اور وہ پوچھنا ہے
یہ والا سیگمنٹ ہاں کا وقت ختم ہو رہا ہے نا، ہم اگلی نشست میں یہیں سے شروع کر دیں گے. یہیں سے کر دیں، کیونکہ ابھی تک ہم نے عورتوں پہ اس طرح سے بات نہیں کی. ٹھیک ہے، آپ کی مہربانی. جیسے میرا خیال تھا کہ میرے پاس سوالات ہیں، اور یہ بھی احساس ہوا کہ وہ کچھ بیک گراؤنڈ میں جا رہا ہے کام. ناظرین، یہ ہماری پہلی نشست تھی پاکستان میں صف اول کی صحافی، انسانی حقوق کی رہنما، ٹریڈ یونین رہنما، عورتوں، اقلیتوں اور محنت کشوں کے حقوق کے لیے پرچم بلند کرنے والی بہادر خاتون محترمہ مہناز رحمان کے ساتھ مکالمے کی پہلی نشست. آئندہ ہفتے آپا مہناز رحمان کے ساتھ یہیں سے بات شروع ہوگی، بلکہ وہاں سے بات شروع ہوگی جہاں سے وہ بات شروع کرنا چاہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام سات رنگ میں آئندہ ہفتے تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں.